मैं कसम खाती हूँ मैं शख्स को नहीं जानती। महा रोती हुई चीखी, पर किसी ने उसका यकीन नहीं किया क्योंकि स्क्रीन पर उसकी वीडियो चल रही थी जिसमें उसने दुराब खानजादा से निकाह किया। दुराब सुकून से बैठा था। महा के घर वालों ने उसे उसी वक्त दुराब के साथ घर से निकाल दिया। तुमने ये सब क्यों किया? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। महा रोते हुए चीखी, पर दुराब ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। तुम अनकरीब जान जाओगे मैं कौन हूँ, फिर यकीन करो तुम्हें अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। दुराब ने महा की भीगी आंखों में देखते सर्द लहजे में कहा। रात के 9 बज रहे थे और डाइनिंग टेबल पर खाने के बर्तन रखे जा रहे थे। महा का दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि आज कोरमा उसने बनाया था, इसलिए वो चौकन्ना होकर बैठी थी कि खुदा जाने उसके बाबा का क्या रिमार्क्स होगा। पहले ही नवाले पर उसके वालिद की सताइशी निगाहें उस पर उठी जिनमें मोहब्बत और मान सा था, और यही चीज महा को निहाल कर देती। अरे भाई वाह वाह, बहुत ही आला, क्या ही लजीज कोरमा बनाया। उन्होंने खुलकर तारीफ की तो वो शर्मा कर खिलखिला कर हंसते। वहीं उसकी अम्मी बोली, मिर्चें तेज हैं और घी भी ज्यादा डाल दिया। तो अम्मी की बात पर वो कंफ्यूज सी हो गई। अरे भाई सब ठीक है, तुम भी शुरू में ऐसा ही बनाती थी। तो उनकी बात पर महा और उसके बहन भाई हंसने लगे, जबकि दादी ने सर हिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, ये तो मैंने ही इतनी रोक टोक की तब जाकर बहू का हाथ सीधा हुआ। अपनी वालदा की बात सुनकर उनके वालिद शरारत से अपनी बीवी की तरफ देखने लगे, जिनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और बच्चों के सामने वो कुछ खजल सी हो गई थी। उन्होंने बात संभालते हुए मौजू का रुख बदला और फिर फौरन अपनी जेब से 1000 का नोट निकाला और महा के हाथ पर रखते हुए कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है, यूं ही अच्छा अच्छा पकाती रहो। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर दवा दी तो दादी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उन्होंने भी झटपट बटुए से पैसे निकाले और महा को बुलाकर उसके हाथ पर रख दिए और माथे पर बोसा देकर बोली, अल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करे, यूं ही चटपट मज़ेदार खाने बनाती रहो, लेकिन याद रखना अपनी अम्मी की तरह बिगाड़ मत करना, उसे तो इतनी उम्र गुजार कर भी हांडी अच्छी बनानी ना आए। तो दादी की बात सुनकर सभी हंसने लगे। ये छोटी छोटी नोक झोंक अक्सर उनके घर में लगी रहती थी, लेकिन वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। उसकी अम्मी ने कभी भी दादी की बात का बुरा नहीं मनाया। यही वजह थी कि उनके घर में कभी भी सास बहू की रवायती लड़ाइयाँ नहीं हुई और उनके घर का माहौल इंतहाई पुरसुकून रहा। उसने खुशी खुशी बर्तन समेटे और चाय का पानी रख दिया, क्योंकि ये उनके घर की रीत थी कि खाने के बाद चाय जरूर पी जाती थी। चाय बनाने के साथ साथ वो अपनी हथेली में पकड़े नोट को भी बार बार देखती, जो पहली बार उसके खाने बनाने पर उससे गिफ्ट की सूरत में मिले थे। उसने सोच लिया कि वो इन पैसों को संभाल के रखेगी और उन्हें कभी खर्च नहीं करेगी। ये उसकी जिंदगी की पहली यादगार के तौर पर हमेशा उसके साथ रहेंगे। वो चाय के कप ट्रे में रखकर दादी के कमरे में आ गई, जहाँ उनका पूरा घर सोने से पहले जमा होता था और सब मिलकर एक दूसरे के साथ हल्की फुल्की गपशप भी करते। हल्की हल्की चाय की चिस्कियाँ, अंगीठी में जलती नरम आग और असुदा सा माहौल में मूंगफली का लुत्फ लिया जा रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। या अल्लाह खैर, इस वक्त कौन आ गया? उसकी दादी बोली। तो वहाँ का छोटा भाई उठा के जाकर देखता हूँ कि कौन है, लेकिन उसके वालिद ने रोक दिया। मैं खुद जाता हूँ, तुम रहने दो। ये कहकर वो उठे, मगर दस्तक ऐसे थी कि जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ ही डालेगा। दादी और उसकी अम्मी ने परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखा तो दादी दहल कर बोली, खुदा खैर करे, ये दस्तक मुझे कुछ अच्छी मालूम नहीं होती, अजीब सी दस्तक है, मेरा तो कलेजा दहल रहा है। तो उसकी अम्मी ने भी परेशान होकर उनकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर महा की तरफ देखकर बोली, तुम ये बर्तन उठाकर ले जाओ। तो उसने एक फर्माबरदार बेटी की तरह फौरन बर्तन उठाए और किचन की तरफ चल पड़ी। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि अगला लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है। उसके वालिद दरवाज़ा खोलने गए और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक के हाथ में लैपटॉप था और चेहरे पर एक पुरसरार मुस्कुराहट। ये क्या बदतमीजी है, किधर मुंह उठाए चले जा रहे हैं? महा के वालिद ने गुस्से से कहा, सब्र करें असलम साहब, इतना गुस्सा क्यों करते हैं? पहले ही ब्लड प्रेशर है, कहीं तबीयत ही ना खराब हो जाए। फिर वो इधर उधर लाउंज में देखने के बाद एक सोफे पर बैठ गए, जबकि उसके साथ आए बाकी 2 आदमी सोफे के ऐन पीछे जाकर खड़े हो गए। वो आदमी टांग पर टांग रखे इतने मजे से बैठा था कि जैसे अपने ड्राइंग रूम में बैठा हो
اور اس کے سامنے مہا کے والد کو اپنا آپ کسی مہمان کی طرح لگ رہا تھا۔ کیا ہوا، سب خیر تو ہے؟ مہا کی والدہ بھی وہیں پر آ گئیں تو انہوں نے ایک دم کہا، تم اندر جاؤ اور باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ آدمی ایک دم سے بولا، انہیں کیوں روک رہے ہیں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں سبھی کو ادھر بلا لیں۔ ویسے بھی ابھی جو آپ کو میں خبر دینے والا ہوں، اس میں آپ کو سہارا دینے کے لیے آپ کی فیملی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مہا کی والدہ اس شخص کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئیں اور ایک دم سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر بولی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ آدمی کون ہے اور کیا بات کر رہا ہے؟ تو مہا کے والد نے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا یہ کیا کہہ رہا ہے اور کون ہے۔ میں نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ یہ ایک دم سے اندر آ گیا۔ تو مہا کی والدہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی تم کون ہو جبکہ میرے شوہر بھی تمہیں نہیں جانتے؟ یہ ضروری تو نہیں کہ اگر آپ کے شوہر مجھے نہیں جانتے تو میں بھی انہیں نہیں جانتا۔ اس کی بات اتنی ذو معنی تھی کہ مہا کے والدین کا رنگ اڑ گیا۔ دادی بھی اپنی چھڑی کے سہارے وہیں پر آ گئیں اور اس مرد کی طرف دیکھنے کے بعد اپنی بہو اور بیٹے کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ تم سب لوگ ایسے پریشان کیوں کھڑے ہو؟ کون ہے یہ؟ مہا کی والدہ نے آہستہ سے کہا، امی ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ارے بیٹا کیا بات ہے، کون ہو تم؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ شخص جواب دیتا، مہا کے والد نے اپنی ماں کو ٹوکتے ہوئے کہا، آپ سب خواتین خاموش رہیں، کسی کو کوئی ضرورت نہیں اس سے بات کرنے کی۔ ہاں بھائی بولو، کیا چاہتے ہو تم؟ وہ انتہائی سکون سے بولا، پہلے یہ دیکھ لیں پھر بات کریں گے۔ اس کے اطمینان پر وہ سب مزید پریشان ہو گئے۔ اس نے لیپ ٹاپ کو ٹیبل پر رکھا اور پھر لیپ ٹاپ آن کر کے دیا اور ویڈیو پلے کی۔ سب کی نظریں اسکرین پر جم گئیں، لیکن مہا کے تو قدم ہی زمین میں گڑ گئے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ویڈیو میں وہ اور ایک اجنبی شخص نکاح کے کلمات پڑھ رہے تھے۔ وہ شخص نہایت وجیح تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور اور سرد مہری تھی۔ ویڈیو کے ساتھ ہی ایک آواز گونجی، میں مہا بنت اسلم دراب خانزادہ کے ساتھ نکاح کرتی ہوں، حق مہر 1 کروڑ روپے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مہا کے والدین کے چہرے پر غصہ اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے اور مہا وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، وہاں چیخنے لگی، لیکن ویڈیو کے ثبوت کے سامنے اس کی آواز کمزور پڑ گئی۔ مہا یہ کیا ہے؟ کیا یہ سب سچ ہے؟ اس کے والد نے غضبناک نظروں سے پوچھا، بابا خدا کی قسم میں اس آدمی کو نہیں جانتی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو کیا یہ ویڈیو بھی جھوٹ ہے؟ بس ایک لفظ بھی مت کہنا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ والد نے ایک لمحے میں فیصلہ سنایا، آپ سب کو غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ دروازے پر کھڑا دراب خانزادہ جو اب تک خاموش تماشائی تھا، ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ محترم اسلم صاحب، مہا اب میری بیوی ہے، میں اسے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ مہا کے والد کے لیے ناقابل قبول تھا، یہ سب ڈرامہ ہے، تم نے ہماری بیٹی کو ورغلایا ہے۔ دراب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ورغلایا ہے یا نہیں اس بات کو ایک طرف کریں اور ویڈیو غور سے دیکھیں، جس میں بقائمی ہوش و حواس سے آپ کی بیٹی نے نکاح کے بول پڑے ہیں۔ مہا کے والد نے غصے سے مہا کی طرف دیکھا اور کہا، اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مہا کی دنیا پل بھر میں اجڑ گئی، وہ رونے لگی۔ سب کچھ منٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بابا دادی جو ہمیشہ اس کا سپورٹ سسٹم تھے، وہ منہ پھیر چکے تھے، جبکہ والدہ رو رہی تھی۔ اس کے بہن بھائی سہمے سے کھڑے تھے۔ وہ چیختی رہی، روتی رہی، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ دراب نے آگے بڑھ کر مہا کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آیا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے بابا نے اس پر دروازہ بند کر دیا تو وہ دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگی۔ وہ انہیں مسلسل پکار رہی تھی، لیکن دراب نے اسے گاڑی کی طرف دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کون ہو تم آخر؟ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کس بات کی دشمنی نکال رہے ہو؟ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، وہاں چلائی۔ دراب گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، ان قریب تم سب جان جاؤ گے، اور جب تمہیں سب پتہ چل جائے گا تو ایک بات یاد رکھنا، تم اپنی قسمت پر افسوس کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ مہا نے آنسو بھری آنکھوں سے دراب کو دیکھا۔ میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ دراب نے گاڑی کی رفتار تیز کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، قصور؟ بہت جلد تمہیں اپنا قصور پتہ چل جائے گا۔ اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی تیزی سے سنسان راستوں پر رواں دواں تھی۔ مہا نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، مگر آٹومیٹک لاک کی وجہ سے وہ اپنے منصوبے پر کامیاب نہ ہو سکی۔ مہا کے آنسو، اس کی چیخیں اور دراب کی خاموشی ایک پرسرار کہانی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔
وہ ایک ایسا کھیل تھا جس کے قواعد صرف دوراب کو معلوم تھے، اور ماہا وہ صرف ایک مہرہ تھی جو بے خبری میں خطرناک جال میں پھنس چکی تھی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اس کی سسکیاں گاڑی کے اندر گونج رہی تھیں، لیکن دوراب کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ اس کا یوں مسلسل رونا اسے ڈسٹرب تو کر رہا تھا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے تسلی دینے یا سمجھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ، ماہا نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا، لیکن دوراب نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ مجھے یوں زبردستی لے کر جاؤ، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، ماہا زوردار آواز میں چیخ کر بولی۔ دوراب نے ایک لمحے کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی، اس کی طرف جھک کر سرد لہجے میں بولا، خاموش رہو، تمہارے چیخنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ ماہا کو لگا جیسے اس کی آواز دیوار سے ٹکرا کر لوٹ آئی ہو۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کے ساتھ کئی سوال بھی تھے۔ 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی ایک بڑے پرانے سے بنگلے کے سامنے رکی۔ وہ جگہ سنسان اور پرسرار لگ رہی تھی۔ دروازے کھلتے ہی 2 ملازم نمودار ہوئے جو شاید پہلے ہی دوراب کے اشاروں کے منتظر تھے۔ جو ہی گاڑی کے لاک کھلے تو ماہا نے گاڑی سے فوراً چھلانگ لگا کر بھاگنے ہی لگی کہ سامنے 2 بڑے تربیت یافتہ بل ڈاگ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ دوراب انتہائی پرسکون انداز میں نیچے اترا اور انتہائی بے نیازی سے بولا، اسے اندر لے جاؤ اور خبردار کسی قسم کی نرمی نہ ہو۔ دوراب نے حکم دیا۔ ماہا نے پھر سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ملازموں نے اسے قابو کر لیا۔ وہ چیخ رہی تھی، ہاتھ پیر مار رہی تھی، لیکن دوراب نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا اندر گیا، جبکہ اسے تقریباً زبردستی پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ یہ کمرہ انتہائی عجیب سا تھا۔ یہ ایک جیل جیسا دکھائی دیتا تھا۔ کھڑکیاں بند تھیں۔ کمرے میں صرف ایک بیڈ اور میز تھی جس پر ایک پانی کی بوتل اور کچھ کھانے کے پیکٹ رکھے تھے۔ ماہا کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کے ساتھ چند لمحوں میں آخر بن کیا گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کانپنے لگی۔ کل کالج کا کیا ہوگا؟ میری پریزنٹیشن تھی کل، 1 ماہ بعد پیپر تھے۔ یا اللہ، میرے والدین، بہن بھائی، دادی، آپ سب کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیوں میں اکیلی کر دی گئی؟ بے ربط سوچیں اس کے دماغ میں طوفان اٹھا رہی تھی۔ ایک دم اس نے اپنی بند مٹھی کھولی تو اس میں دادی اور بابا کے دیے گئے نوٹ اس کی ہتھیلی میں چڑمر ہوئے موجود تھے۔ وہ انہیں ہونٹوں سے لگا کر سسک پڑی۔ دوسری طرف دوراب ایک بڑے کمرے میں بیٹھا سگار جلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی بڑے مقصد کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اس کے سامنے ایک فائل رکھی تھی جس میں کچھ پرانی تصاویر اور کاغذات تھے۔ آخرکار تم میرے قابو میں ہو ماہا، اس نے زیر لب کہا اور فائل بند کر دی۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی۔ گھومتے سر کے ساتھ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں برائے نام فرنیچر تھا۔ کھڑکیاں قدادم تھیں، مگر بند ہونے کی وجہ سے ہوا کا گزر نہیں تھا۔ اس نے پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن سوائے گھپ اندھیرے کے اور کچھ بھی نہ تھا، تو اس نے ڈر کے مارے پردے برابر کر دیے۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر سے لاک تھا، تو وہ وہیں دیوار کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ ایک ایک کر کے اس کے گھر والوں کے چہرے اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ کیا؟ میرے اپنے ہی ماں باپ نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور دوراب اندر داخل ہوا۔ دوراب کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور ماہا کے قریب آیا تو وہ دیوار میں سمٹ گئی۔ دوراب نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم جانتی ہو کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ دوراب نے سکون سے کہا۔ نہیں، اور نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں، بس مجھے جانے دو، ماہا نے روحان سی آواز میں کہا۔ تم جا نہیں سکتی ماہا، تم اب میرے اس کھیل کا اہم حصہ ہو۔ ماہا نے اس کی طرف حیرت اور غصے سے دیکھا۔ میں کوئی کھلونا نہیں، تو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ دوراب کی نظریں سخت ہو گئیں۔ تمہیں وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، لیکن یاد رکھو یہ سب کچھ تمہارے ساتھ یوں ہی نہیں ہو رہا۔ دوراب اٹھا اور جانے لگا۔ ماہا نے غصے سے کہا، کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ کسی کی زندگی برباد کرتے ہوئے ذرا سا بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا؟ دوراب نے پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، احساس؟ جب تم لوگوں کو احساس نہیں تو ہم کیوں احساس کریں؟ ماہا ششتر رہ گئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ دوراب بغیر جواب دیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہا کے ذہن میں ہزاروں سوالات
اور خوفناک خیالات گردش کرنے لگے۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر دراب اسے کیوں نشانہ بنا رہا ہے؟ کیا یہ کسی کی غلط شناخت کا معاملہ تو نہیں ہے، یا پھر اس کا ماضی جسے وہ خود بھی نہیں جانتی؟ رات مزید گہری ہو گئی، کمرہ سرد اور مہا کی حالت بے بسی سے لبریز تھی۔ اچانک دروازہ کھلا تو ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر مہا کو ایسا لگا جیسے وہ آئینے میں اپنی ہی شکل دیکھ رہی ہو۔ وہ ہو بہو اس سے ملتی تھی۔ یہ دیکھ کر مہا ایک دم کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ تو اس نے نظر اٹھا کر مہا کی طرف دیکھا اور خاموشی سے ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھی اور واپس جانے ہی لگی تھی کہ مہا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے نین نقش بالکل مہا سے ملتے جلتے تھے۔ وہ ویڈیو میں تم تھی نا؟ تم تو میری ہم شکل ہو، تو یہ کھیل تم لوگوں کا رچایا ہوا ہے۔ لیکن اس نے مہا کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر چلی گئی۔ تو مہا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے سارے معاملے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرنیں کمرے کے بند کھڑکیوں سے جھانکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ مہا رات بھر جاگتی رہی تھی، اپنے ذہن میں ہزاروں سوالات اور دراب کی انتقامی کارروائی کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، آنکھوں میں بے خوابی اور چہرے پر تھکن کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور اندر ایک سیاہ فام ملازم داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی جسے اس نے میز پر رکھ دیا۔ صاحب نے کہا ہے کہ آپ جلدی تیار ہو جائیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مہا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، دراب کو بتا دینا میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ملازم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد دراب خود اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گمگیرتا تھی۔ کیا تم نے ناشتہ کر لیا؟ دراب نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ تو مہا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ناشتہ کر سکتی ہوں؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے اور کتنے آرام سے تم ناشتے کا پوچھ رہے ہو۔ دراب نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے سکون سے کہا، زندگی کبھی کبھی برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ سچائی سامنے لانے کے لیے جھنجھوڑنی پڑتی ہے، اور تمہاری زندگی میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ مہا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی سچائی؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ دراب نے ایک گہری سانس لی اور سامنے پڑی فائل کو کھولا۔ آج سے ٹھیک 2 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا جس میں میرے بھائی کا انتقال ہوا تھا، لیکن وہ حادثہ نہیں تھا بلکہ قتل تھا۔ مہا نے الجھن کے ساتھ کہا، میں تمہارے بھائی کو نہیں جانتی اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے بارے میں سنا ہے۔ دراب نے فائل سے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ تصویر میں ایک نوجوان آدمی تھا جو مسکراتے ہوئے کھڑا تھا۔ یہ میرا بھائی حیدر خانزادہ تھا۔ وہ تمہارے والد صاحب کا بزنس پارٹنر تھا۔ مہا نے تصویر کو دیکھا لیکن اس کے چہرے پر لا علمی تھی۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھے میرے والد کے کاروبار کی تفصیلات کا علم ہے۔ دراب کی آنکھوں میں غصے کی ایک چمک آئی۔ تو تم یہ بھی نہیں جانتی کہ تمہارے والد اس معاہدے میں دھوکہ دے کر میرے بھائی کو برباد کر دیا؟ مہا کی سانس رک گئی۔ یہ جھوٹ ہے، میرے والد ایسا نہیں کر سکتے۔ دراب نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، جھوٹ؟ یہ معاہدے کی تفصیلات، گواہان اور میرے بھائی کی موت کے ثبوت سب یہاں موجود ہیں۔ تمہارے والد کی وجہ سے میرے بھائی اس حد تک گیا کہ اس نے اپنی جان لے لی۔ مہا کے لیے سب ناقابل یقین تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میرے والد ایسا کچھ نہیں کر سکتے، وہ بے قصور ہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ دراب نے ایک لمحے کے لیے کہکا لگایا۔ اب تمہیں اپنے والد کی دوسری شادی کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس کی بات سن کر مہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دراب نے کہا کہ وہ لڑکی جو تمہیں رات کو کھانا دینے آئی تھی وہ میری کزن کی بیٹی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس سے تمہارے بابا نے خفیہ نکاح کیا۔ یہ کہہ کر ایک دن وہ اپنے خاندان میں اس شادی کا اعلان کرے گا، مگر وہ دن کبھی بھی نہیں آ سکا، یہاں تک کہ ان کی ایک بیٹی تمہاری عمر کی ہو گئی۔ میری کزن بس اتنا چاہتی تھی کہ تمہارے والد بھلے اس کو کوئی مقام نہ دیں لیکن کم از کم اپنی بیٹی کو تسلیم کریں اور اسے اپنا نام دیں، لیکن تمہارے والد نہ مانے، یہاں تک کہ میری کزن اس صدمے سے چل بسی۔ تو وہ حیرت سے دراب کی باتیں سنتی رہی۔ تبھی وہ لڑکی نین نقش میں بالکل اس کے جیسی تھی، گویا وہ میری بہن ہے۔ یہ سوچ کر ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب غلط فہمی ہے؟ مہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ کیوں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ دراب نے اس کے قریب آتے ہوئے پھنکار کر کہا، میرے معصوم بھائی نے بھی کچھ نہیں کیا تھا جس کے ساتھ فراڈ کر کے اسے اس مقام تک پہنچایا گیا کہ بالآخر اس نے اپنی جان لے لی۔ میری کزن ساری زندگی تمہارے والد کے وعدے پر یقین کرتی رہی اور پھر مر گئی۔
तो वो भी तो बेकसूर थे ना। इसी तरह तुमने भी कुछ नहीं किया, लेकिन तुम इस खानदान का हिस्सा हो जिसने मेरे खानदान को तबाह किया। और अब तुम्हारे जरिए मैं उन्हें वो दर्द दूंगा जो उन्होंने मुझे दिया था। महा ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। ये इंसाफ नहीं, ये जुल्म है। तुम अपनी नफरत में अंधे हो चुके हो। दुराब ने सर्द लहजे में कहा, शायद, लेकिन ये जुल्म तुम्हारे वालिद को उनके गुनाहों का एहसास जरूर दिलाएगा। मैं इसलिए बाहर से सब छोड़कर तुम लोगों को इबरत का निशान बनाने आया हूँ। तो इसकी बात सुनकर महा का रंग जर्द पड़ गया। तुम्हारी इन तमाम बातों का क्या सबूत है? दुराब ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, कल तुम्हें सारे सबूत लाकर दिखाऊंगा। ये कहकर दुराब कमरे से बाहर निकल गया और महा वहीं बेबसी और गुस्से के साथ बैठी रह गई। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, ये सब झूठ है। मेरे बाबा तो बहुत ही बाअसूल जिंदगी गुजारने वाले इंसान हैं, वो ऐसे हो ही नहीं सकते। वो खुद को तसल्ली देती जा रही थी, इतनी ही बेयकीन होती जा रही थी कि उसके बंगले में दूसरी रात थी। अपने घर वालों का सोच सोच कर उसका दिमाग परेशान हो रहा था और नींद उसकी आंखों से गायब थी। दुराब की बातें उसके जहन में गूंज रही थी। मेरे वालिद किसी को धोखा कैसे दे सकते हैं? ये नामुमकिन है। महा के दिलो दिमाग में शदीद हलचल मची हुई थी। दूसरी तरफ दुराब अपने कमरे में बैठा था। सामने हैदर की एक तस्वीर रखी हुई थी। वो तस्वीर को देखते हुए ज़ेरे लब बोला, मैंने वादा किया था हैदर कि मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लाऊंगा और अब इन लोगों को उनकी किए की सजा मिलेगी। लेकिन उसके चेहरे पर सुकून की बजाय एक अनजानी कश्मकश थी। महा ने कमरे की खिड़कियों का मुआयना किया। वो मजबूत लोहे की सुलाखों से बंद थी और उन्हें किसी तरह भी खोला नहीं जा सकता था। बंगले के गेट पर 2 गार्ड्स खड़े थे। दीवारें ऊंची और हिफाजत सख्त थी। यहाँ से भागना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। उसने कमरे में मौजूद हर चीज को गौर से देखा। मेज पर पड़े खाने के कांटे और चमचों को हाथ में लिया और दरवाजे के करीब जाकर चुपके से इसके ताले का मुआयना करने लगी कि अचानक दरवाजा खुला तो एकदम तेजी से पीछे हटी। दुराब अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी, लेकिन उसकी आंखों में शदीद हैरानगी थी और फिर देखते ही देखते ये हैरानगी गुस्से में बदल गई। तो महा ने अपने हाथ में पकड़े छुरी कांटे एकदम पीछे कर लिए, मगर उसकी ये हरकत दुराब की आंखों से छुप न सकी। तो उसने महा को मुखातिब करते हुए कहा, तुम जो यहाँ से भागने की तरकीबें सोच रही हो तो ये जान लो कि यहाँ से भागना कोई बच्चों का खेल नहीं। जब तक मैं ना चाहूँ तुम यहाँ से एक कदम भी हिला नहीं सकती। तुम आखिर मुझे कब तक कैद रखोगे? महा ने बेचैनी से पूछा। तो उसने कहा, जब तक तुम्हारे वालिद अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ नहीं कर लेते और उन्हें सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक ना तुम रिहा होगी और ना ही चैन से बैठोगी। फिर उसने वो फाइल उसकी तरफ फेंकी जो उसके पैरों में गिर गई। तुमने सबूत मांगे थे तो इस फाइल में सारे सबूत मौजूद हैं, अपनी तसल्ली कर लेना। ये कहकर वो रुका नहीं और दरवाज़ा बंद करके बाहर चला गया। महा ने तेज़ी से फाइल खोली और कागजात का जायजा लेने लगी। कई कागजात पर उसके वालिद के दस्तखत मौजूद थे जो किसी कारोबारी मुआहदे से मुतल्लिक थे, लेकिन इन कागजात के साथ कई दूसरे दस्तावेजात भी थे जिनमें दुराब के भाई की कंपनी के नुकसान के शवाहिद थे। ये क्या है? महा के हाथ में एक और फाइल लगी जिसमें उसके वालिद के खिलाफ इल्जामात की तफसील थी। फिर उसकी नज़र कुछ तस्वीरों पर पड़ी जो काफ़ी पुरानी सी थीं। इन तस्वीरों में उसके वालिद सेहरा पहने एक ऐसी खातून के साथ मौजूद थे जो दुल्हन के रूप में बैठी थी। फिर अगली तस्वीरों में उसी खातून की गोद में एक छोटी बच्ची थी। यकीनन ये वही बच्ची थी जो उस रात उसके कमरे में आई थी। महा का दिल जैसे हलक में आ गया तो गोया दुराब दुरुस्त कह रहा था। इसका दिल बैठने लगा। बाबा ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं? ये सोच सोचकर वो दिल गिरफ्ता सी हो गई। इन तमाम कागजात की तसल्ली करते करते काफ़ी रात हो गई, मगर उसे शर्मिंदगी ने घेर रखा था। वक्त जैसे थम सा गया था। दुराब के लाए के मजीद शाहिद ने वहाँ के दिल में हलचल मचा दी थी। वो तमाम दस्तावेजात जो दुराब ने दिखाए थे, इनमें वो वाज़ेह सबूत मौजूद थे जो वहाँ के वालिद के कसूरवार होने की गवाही दे रहे थे। महा ने अपनी आंखों के सामने मौजूद हकीकत को कबूल करने से कई दिनों तक इनकार किया, लेकिन जैसे जैसे वो इन कागजात को पढ़ती गई एक तलख सच्चाई उसके दिल में उतरती गई। वो एक रात कमरे के कोने में सिमट कर बैठ गई। आंखों से आंसू रवा थे। मेरा बाप वाकई कसूरवार है? क्या वो वाकई दुराब के भाई की मौत का जिम्मेदार है? इसके दिलो दिमाग में ये सवालात शोर मचा रहे थे। दुराब को हैरत हो रही थी कि महा ना तो अब चीखती है ना भागने की कोई कोशिश करती है। वो अक्सर कमरे में घंटों चुपचाप बैठी रहती थी, ना कोई मुज़ाहमत करती और ना ही कोई सवाल। दुराब की नज़रों में उसकी ये खामोशी गैर मामूली थी।
ایک دن جب ماہا کئی گھنٹوں سے کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، دوراب اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ماہا، جب بھی دیکھتا ہوں تم اس کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی ہو، چپ چاپ اور خاموش، نہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہو اور نہ خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بحث کرتی ہو۔ آخر یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ماہا نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر تھکن کی گہری لکیریں تھیں۔ میں کیوں بھاگوں؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے جو دیکھ لیا اس کے بعد بھاگنے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ دوراب نے حیرت سے کہا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ماہا نے ایک گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ میرے والد قصوروار ہیں دوراب، انہوں نے تمہارے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، وہی اس نقصان کے ذمہ دار تھے اور وہی اس کی موت کا سبب بنے۔ ایک خاتون سے نکاح کیا اور اسے ساری دنیا کے سامنے اپنا نہیں کہہ سکے اور وہ اس دکھ سے مر گئی۔ ایسے میں اپنے والد کی خطاؤں کی کچھ سزا تو ہمیں بھی ملنی چاہیے نا، کہ ہم نے کبھی بھی اپنے والد کی ایکٹیویٹیز پر نہ تو سوال اٹھایا اور نہ ہی باز پرس کی۔ وہ کئی دنوں تک گھر سے غائب رہتے تھے۔ کئی بار گھر میں ان کا جسم تو موجود ہوتا تھا مگر ذہنی طور پر وہ کہیں اور مصروف ہوتے، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی ان پر سوال نہیں اٹھائے، جو ہماری غلطی ہے۔ یہ اعتراف سن کر دوراب لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ماہا اتنی آسانی سے سچائی تسلیم کر لے گی۔ تو تم مانتی ہو کہ تمہارا خاندان اس تباہی کا ذمہ دار ہے؟ دوراب نے سرد لہجے میں کہا۔ ماہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہاں سے بھاگنے یا بحث مباحثہ نہیں کر رہی۔ میں اپنے والد کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ دوراب کے لیے الفاظ حیران کن تھے۔ وہ جس ماہا کو جانتا تھا وہ ضدی اور لڑاکا تھی، لیکن اب وہ ایک خاموش اور جھکی ہوئی شخصیت کے طور پر سامنے آ رہی تھی، جس نے اپنے آپ کو اس قید کے لیے پیش کر دیا تھا۔ مجھے شدید حیرت ہو رہی ہے تمہاری باتوں پر، دوراب طنزیہ لہجے میں بولا۔ تو ماہا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اس میں حیرت والی کیا بات ہے؟ میرے والد نے جو کیا اس کے بعد میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں ان کا دفاع کروں۔ اگر تم مجھے یہاں قید رکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ میرے والد کے گناہوں کی سزا ہے اور میں اسے قبول کرتی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر دوراب کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے سامنے اس کا مظلوم بھائی کھڑا ہو۔ اس نے پہلی بار ماہا کے لیے اپنے دل میں ہمدردی پیدا ہوتے ہوئے محسوس کی۔ وہ نفرت جس کے بل پر وہ ماہا کو گھیرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس نفرت کی دیواریں اب پگھلنے لگی تھیں۔ چند دن مزید گزرے۔ ماہا دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ وہ نہ کھانے میں دلچسپی لے رہی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی تھی یا زمین میں کونے میں سمٹ کر آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ ایک شام جب دوراب کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں زمین پر بے سدھ پڑی ہوئی ہے ماہا۔ وہ چیخ کر اس کے قریب بھاگا اور اسے اٹھایا۔ اس کا جسم بے جان اور سرد تھا۔ دوراب نے فوراً ملازمین کو بلایا اور ڈاکٹر کو بلوانے کا حکم دیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، یہ جسمانی کمزوری اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے، اسے سکون اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے، اگر یہی حالت رہی تو یہ مزید بیمار پڑ سکتی ہے۔ اسی وقت دوراب نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ ماہا کو آزاد کر دے گا، کیونکہ وہ اس لڑکی کو مزید اذیت میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ لہٰذا اس نے ماہا سے کہا کہ وہ تیار ہو جائے اور اس سے اس کے والدین کے گھر چھوڑنے جائے گا۔ آزادی کی اتنی بڑی خبر سننے کے بعد بھی ماہا کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں اتری۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ لڑکی جو میرے بابا کی بیٹی ہے وہ کہاں ہے؟ اس غیر متوقع سوال پر دوراب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو اس نے آہستہ سے کہا، میں یہ تو نہیں جانتی کہ تمہارے بھائی کا بدلہ کیسے لیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس لڑکی کو جو میرے بابا کی بیٹی ہے اسے اس کا حق دلانے کی پوری کوشش کروں گی۔ تو دوراب نے انتہائی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تمہاری والدہ اور باقی گھر والے اسے قبول کر لیں گے؟ انہیں قبول کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ دوراب کو ماہا کی باتیں سن کر شدید حیرانی ہوئی۔ یہ اس لڑکی سے اب بہت مختلف تھی جس کا سامنا وہ کچھ دن پہلے کر چکا تھا۔ یہ جتنی آسانی سے تم یہ باتیں کر رہی ہو، کیا تم جانتی ہو کہ یہ سب اتنا آسان نہیں؟ اگر آسان ہوتا تو تمہارے والد کب کا اپنی بیٹی کو تسلیم کر چکے ہوتے۔ میں جانتی ہوں یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں ان گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی جو میرے والد نے کیے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے والد کو ایک مثالی انسان سمجھا، لیکن ان کی حقیقت جان کر میں ٹوٹ چکی ہوں۔ دوراب کا دل نرم ہونے لگا۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں اس وقت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان دے رہی ہے۔ شاید میں تمہارے والد کو کبھی معاف نہ کر سکوں ماہا، لیکن تمہارے لیے میرے دل سے نفرت نہیں رہی۔ ماہا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ دوراب نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ماہا کو اس بوجھ سے آزاد کرانے کی کوشش کرے گا
کیونکہ اسے اب یہ لڑکی اپنے دشمن کی بیٹی کے بجائے ایک معصوم اور مظلوم انسان لگنے لگی تھی۔ دوراب نے جب مہا کی سوتیلی بہن ناجیہ کو اس کے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ بے حد حیران ہوئی۔ کیا بابا کے خاندان والے مجھے قبول کریں گے؟ یہ انتہائی ناممکن سی بات ہے۔ اس میں ناممکن والی کیا بات ہے؟ جب مہا کہہ رہی ہے تو یقیناً کچھ سوچ کر ہی کہہ رہی ہوگی۔ نہیں دوراب بھائی، آپ نہیں سمجھتے۔ بابا نے امی کی زندگی میں مجھے اپنا نام نہیں دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میرا واحد سہارا میری ماں ہے۔ ان کے مرنے کے بعد تو وہ مجھے لے جا سکتے تھے، لیکن وہ مجھے لے کر نہیں گئے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں۔ میں جیوں یا مروں، وہ میری وجہ سے اپنا گھر برباد نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے دل میں میری جگہ ہوتی تو وہ مجھے امی کی ڈیتھ کے فوراً بعد اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ وہاں چھوٹی لڑکی ہے، یہاں سے نکلنے کے لیے اس نے یہ بہانہ گھڑا ہے۔ تو دوراب نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا اور پھر کہا، اگر ایسا ہے بھی تو تم یقین کرو، میں تمہیں تمہارا حق دلوا کر ہی رہوں گا۔ میں اپنے بھائی کا حق تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن تمہارا حق نہیں، کیونکہ اس شخص کے ہاتھوں باجی نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں۔ اب میں ان کی بیٹی کو کسی تکلیف یا پریشانی میں نہیں پڑنے دوں گا۔ تم بے فکر رہو، تم مہا کے ساتھ جاؤ۔ اگر ان لوگوں نے تمہیں تسلیم نہ کیا تو دیکھی جائے گی۔ مہا کی زندگی کا ہر لمحہ ایک نئے امتحان سے گزرا، لیکن آج کا دن سب سے کٹھن ثابت ہونے والا تھا۔ وہ اپنی سوتیلی بہن ناجیہ کو اس کا حق دلوانے کے لیے اپنے والدین کے گھر لے آئی تھی۔ راستے بھر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ ماضی کی یادوں میں کھو گئی، جہاں یہ گھر کبھی اس کی ہنسی اور خوشیوں سے گونجتا تھا، لیکن آج لاؤنج میں قدم رکھتے ہی جو خاموشی اور سوگوار فضا اس نے محسوس کی، اس نے اس کے دل کو دہلا دیا۔ مہا نے اپنی دادی، امی اور بہن بھائیوں کو پکارا تو وہ سب بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے، لیکن ان کے رویے نے مہا کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سب نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ اس کا دل چاہا کہ اپنی ماں سے لپٹ جائے، لیکن اس کی ماں نے غصے سے اسے اشارہ کیا کہ وہ جہاں ہے وہی رہے، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ماں کا لہجہ سخت اور بے رحم تھا۔ مہا کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ امی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ میرا گھر ہے۔ ماں نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہ گھر اب تمہارا نہیں، ہم نے سب کو بتا رکھا ہے کہ تمہاری سادگی سے شادی ہو چکی ہے اور تم باہر ہوتی ہو۔ مہا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ جھوٹ کیوں بولا؟ ماں نے غصے سے کہا، اور کیا کرتی؟ تمہارے علاوہ میری 4 بیٹیاں اور بھی ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کے رشتے کبھی نہیں آئیں گے اور وہ دہلیز پر بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی۔ تمہارے آنے سے ہمارا سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ مہا اپنی ماں کے منہ سے یہ سب سن کر تڑپ گئی۔ آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ امی، میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ ماں نے اپنی آواز مزید سخت کر لی۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس پر بات کرنے کا اب کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اب تم اس گھر کی عزت نہیں ہو، اپنی بہنوں پر رحم کرو اور واپس چلی جاؤ۔ مہا نے دل تھام لیا، وہ چپ ہو گئی۔ پھر اس نے آہستہ آواز میں اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ ماں نے بے پرواہی سے کہا، انہیں فالج ہو گیا ہے، اب وہ اپنی کروٹ پہ نہیں بدل سکتے۔ یہ سن کر مہا کے قدم ڈگمگانے لگے۔ وہ فوراً اپنے والد کے کمرے کی طرف لپکی، لیکن اس کے ساتھ ناجیہ بھی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مہا نے دیکھا کہ اس کے والد بستر پر بے بس لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، جیسے وہ مہا کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ مہا آگے بڑھی اور بولی، بابا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے چند پیسوں کی خاطر کیا کیا؟ آپ کے دھوکہ دہی نے ایک بے گناہ انسان کو مرنے پر مجبور کر دیا، جس نے آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ یہ سن کر اس کے والد کی آنکھوں میں ندامت کے آثار نمایاں ہوئے، لیکن مہا کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے ایک اور دھوکہ اپنی دوسری بیوی سے کیا، جسے آپ نے کبھی دنیا کے سامنے اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا۔ آپ کی حرکت نے اس بیچاری کو صدمے میں ڈال دیا اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ مہا کے الفاظ نے کمرے میں موجود ہر شخص کو سکتے میں ڈال دیا۔ اس کی ماں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مہا؟ ماں نے تھر تھراتے ہوئے پوچھا۔ مہا نے اپنی ماں کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، اور یہ رہی ثبوت۔ اس نے ناجیہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آپ کے شوہر کی دوسری بیوی کی بیٹی ہے ناجیہ۔ مہا کی بات سن کر اس کی ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جو اپنی بے بسی کے عالم میں کچھ کہنے سے قاصر تھا۔ مہا نے مضبوط لہجے میں کہا، میں ناجیہ کو اس کا حق دلوانے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ اب بابا کو دنیا کے سامنے اسے اپنی بیٹی تسلیم کرنا ہوگا۔ مہا کی ماں خاموش کھڑی تھی، جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ ناجیہ نے اپنی ماں کی تصویر نکال کر سب کو دکھائی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام درد تھے جو برسوں سے دبایا گیا تھا۔
महा ने आगे बढ़कर नाजिया का हाथ पकड़ा और कहा, ये अब तुम्हारा घर है, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। अब तुम्हें दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारे वालिद हैं और तुम्हें इनका नाम लेने का पूरा हक है। नाजिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। महा ने एक नजर अपने वालिदैन और बहन भाइयों पर डाली और फिर दिल पर पत्थर रखकर बहनों के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर अपनी बदनामियां समेटे वो वहां से निकल आई। उसने जान लिया था कि इस घर में उसका कोई मुकाम नहीं रहा, लेकिन वो मुतमिन थी कि उसने अपनी सौतेली बहन को वो हक दिलवा दिया जो उससे बरसों पहले छिन गया था। महा ने सोचा शायद इस घर से उसका रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन नाजिया को उसके वालिद का नाम मिल गया और ये बहुत बड़ी बात थी। इसका दिल बोझल था। वो घर से निकलकर बेमकसद चलती जा रही थी। हर कदम के साथ एक सवाल उसके दिल में उठता, अब कहाँ जाऊं? दुराब ने उसे आज़ाद कर दिया था, लेकिन ये आज़ादी एक ऐसी तन्हाई लेकर आई थी जिसने उसकी शनाख्त, इज्जत और सबसे बढ़कर उसके रिश्ते छीन लिए थे। उसके अपनों ने उसे मुस्तरद कर दिया था। माँ जो हमेशा उसकी हिफाजत करती थी, आज उसे दूर रहने का हुक्म दे चुके थे। बहन भाई जिनके साथ उसने अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे गुजारे थे, आज उसे अजनबी की तरह देख रहे थे। उसका दिल भारी था, आंखें आंसुओं से धुंधला चुकी थी और दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मेरा कसूर क्या था? वो खुद को संभाल न सकी और बेध्यानी में दरियाए कुन्हार के पुल तक पहुंच गई। उसका दिल चाह रहा था कि सब दुखों से आजाद हो जाए, हमेशा के लिए। उसने पुल की रेलिंग को पकड़कर नीचे बहते पानी को देखा। पानी के शोर में उसे अपनी जिंदगी के खत्म होने की गूंज सुनाई दे रही थी। यही रास्ता है, उसने खुद से कहा। जब कोई नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं तो मेरा वजूद बेमायनी है। महा ने गहरी सांस ली और रेलिंग पर चढ़ने लगी। वो आंखें बंद किए कूदने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। वो चौंक कर पलटी तो देखा कि ये दुराब था। तुम्हारी जिंदगी इतनी बेमोल नहीं कि यूं खत्म कर दूं महा, दुराब ने गहरी आवाज में कहा। महा ने अपनी आंखों में बेपनाह दर्द लिए हुए कहा, दुराब मुझे छोड़ दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। मेरे पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। दुराब की गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? ये सब मेरी वजह से हुआ है। महा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी वजह से? दुराब ने अफसुर्दगी से कहा, हाँ मेरी वजह से। मैं इंतकाम में इतना अंधा हो गया था कि ये भी नहीं सोचा कि मेरे सामने एक मासूम लड़की है। मैंने तुमसे वो सब कुछ छीन लिया जो तुम्हारा हक था, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी शनाख्त, सब कुछ। मैंने सिर्फ अपने दुख के बारे में सोचा और तुम्हारे दुख को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब मैं ये सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ महा। महा ने तल्ख लहजे में कहा, यह सब कैसे ठीक होगा? क्या तुम मुझे मेरे रिश्ते वापस लाकर दे सकते हो? क्या तुम मुझे मेरे वालिदैन की मोहब्बत वापस लाकर दे सकते हो? दुराब ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा मुकाम वापस दिला सकता हूँ महा। महा ने तड़पते हुए कहा, मुकाम? एक घर से उठाई हुई लड़की का कोई मुकाम नहीं होता। दुनिया कभी उसे इज्जत नहीं देती। दुराब ने एक पल के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर उसने अज़म से कहा, मैं तुम्हें अपना नाम भी दे सकता हूँ और पहचान भी। महा की आंखों में हैरत के साथ दर्द भी था। क्या मतलब? दुराब ने गहरी सांस ली और कहा, शादी करोगी मुझसे? महा की आंखों में बेयकीनी छा गई। उसका रोना जैसे पल भर को रुक गया। वो खामोशी से दुराब को देखती रही, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रही हो। दुराब ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जब तुम मेरे साथ शादी कर लोगी तो तुम्हारे वालिदैन को फिर कोई एतराज नहीं रहेगा। वो तुम्हें कबूल कर लेंगे, क्योंकि तब तुम्हारा मुकाम उनकी नज़र में बदल चुका होगा। महा ने हिचकिचाते हुए पूछा, और अगर उन्होंने फिर भी कबूल ना किया तो क्या होगा? दुराब ने उसकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा, फिर मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों फिक्र करती हो? एक न एक दिन वो भी मान जाएंगे। महा की आंखों में पहली बार एक उम्मीद की किरण नजर आई। तुम सच कह रहे हो? दुराब ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ महा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने जो गलतियां की हैं उन्हें ठीक करने का वाहिद रास्ता यही है। तुम्हारी जिंदगी को वो सुकून देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो। महा ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर उसकी आंखों में नमी के साथ एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन दुराब के अल्फाज ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। वो जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। इस रात दरियाए कुन्हार के पुल पर महा ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे में एक नया रास्ता चुना। दुराब के साथ उसने वो उम्मीद पाई जो कहीं खो चुके थे। दोनों ने माजी की तलखियों को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी का आगाज करने का वादा किया, जहां न सिर्फ वो एक दूसरे के साथ खड़े होंगे बल्कि अपने जख्मों को भी भरने की कोशिश करेंगे।